Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 41. Last lecture में आपको याद होगा कि हमने ऑथेंटिकेशन का टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था और ऑथेंटिकेशन के टॉपिक में हमने यूनिक्स की ऑथेंटिकेशन स्कीम जो कि बेस्ड ऑन पासवर्ड्स होती है वो हमने डिटेल में डिस्कस की थी और उसमें हमने ये देखा था कि यूनिक्स क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड्स स्टोर नहीं करता. पासवर्ड्स की एक फ़ाइल होती है जो एक ख़ास जगह पे आमतौर पे एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में स्टोर्ड होती है जो कि ETC डायरेक्टरी के अंदर पासवर्ड्स के नाम से होती है और उसके अंदर यूनिक्स जो है वो एक वन वे हैश फंक्शन अप्लाई करके पासवर्ड्स एक एनक्रिप्टेड या ऑब्सक्योर्ड फॉर्म में रखता है. फिर हमने उस स्कीम के एक वेरिएशन भी देखी थी कि जिसमें उसकी सिक्योरिटी को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए यानी डिक्शनरी अटैक्स जो होते हैं पासवर्ड्स के ऊपर उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक साथ में एक रैंडम नंबर भी साथ में उसके कंकैटिनेट करता है और फिर पासवर्ड के साथ और फिर उसका हैश फंक्शन लेता है, उसके ऊपर अप्लाई करता है हैश फंक्शन. तो उससे ज़रा जो यूज़र के लिए ऑफलाइन डिक्शनरी अटैक है वो मुश्किल हो जाता है. उसके बाद हमने एक और स्कीम नोट की थी कि वन टाइम पासवर्ड्स की स्कीम. और वन टाइम पासवर्ड्स हमने कहा था कि एक बुक होती है पासवर्ड्स की जो यूज़र को दे दी जाती है और यूज़र उसको यूज़ करता है और उसके अंदर जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो एक दफ़ा सिर्फ यूज़ हो सकते हैं. जब एक दफ़ा यूज़ हो गया वो कोई भी पासवर्ड उस बुक का तो वो दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं होता. फिर हमने इसी स्कीम की एक वेरिएशन देखी थी कि जिसमें क्योंकि बुक देने में यूज़र को पासवर्ड की बुक या पासवर्ड का कोई लीफलेट देने में ये प्रॉब्लम है कि अगर वो बुक गुम हो जाए तो ज़ाहिर है कि उसके बाद वो नहीं यूज़ हो सकता. बाद में सारे पासवर्ड्स जो हैं वो नल एंड वॉइड करने पड़ते हैं और वो प्रॉब्लम है उसके अंदर. तो उसके लिए लैम्पोर्ट ने एक स्कीम बनाई थी जिसको हमने डिटेल में देखा था कि वो कैसे काम करती है, जो वन टाइम पासवर्ड्स बेस्ड थी लेकिन उसमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें मल्टीपल टाइम्स हैश फंक्शन अप्लाई करके वो उसको वन टाइम पासवर्ड ही का इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता था. उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी जिसको हम कहते हैं चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स और उसकी हमने बिल्कुल एक बेसिक और जेनेरिक फॉर्म जो है वो डिस्कस की थी कि चैलेंज रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. उनके बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और PPP प्रोटोकॉल के अंदर आमतौर पे ये स्कीम यूज़ होती है और भी उसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी. और उसका हमने एक बेसिक जनरल फॉर्म डिस्कस किया था कि ताकि हमें बात समझ में आ जाए कि चैलेंज रिस्पॉन्स का बेसिक आइडिया क्या है. और उसके बाद हमने बायोमेट्रिक्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन और इस तरह की और जो ऑथेंटिकेशन स्कीम्स हैं बैज बेस्ड और अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड उनको भी ब्रीफली टच अपॉन किया था. और एंड में हमने एक इंट्रोडक्शन टू दी एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो हमने किया था जिसमें हमने ये कहा था कि एक एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स होता है जो कि रोज वाइज और कॉलम्स वाइज डिवाइड हो सकता है. अगर वो कॉलम्स वाइज डिवाइड हो तो हर कॉलम के अंदर एक रिसोर्स होती है और रिसोर्स के साथ उसकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट स्टोर की जाती है. अगर हम रो वाइज डिवाइड करें एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स को तो हर रो के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटीज़ के वो किस रिसोर्स के ऊपर क्या परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशन ये स्टोर किया जाता है. तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट स्कीम्स हैं एक्सेस कंट्रोल की और इन्हीं को हम आज फर्दर इनके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जो ACLs वर्सेस कैपेबिलिटीज़ कि इनमें क्या फ़र्क है और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एक स्कीम को यूज़ करने के वर्सेस दूसरी स्कीम को यूज़ करने के. तो आइए हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अगर हम थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा और हम आगे भी उसमें डिस्कशन को फिर बिल्ड कर सकेंगे. एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है? इट्स अ लिस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद ईच रिसोर्स या ईच ऑब्जेक्ट. उसमें क्या किया जाता है कि जो रेफरेंस मॉनिटर है ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी वो प्रोग्राम जो बिल्कुल लोएस्ट लेयर में रिसोर्सेज के साथ ही जो है वो पीस ऑफ कोड जो कि रिजाइड करता है और हर एक्सेस रिक्वेस्ट को कि कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करें किसी रिसोर्स पे
ہر اس ریکویسٹ کو وہ مانیٹر کرتا ہے اور پھر وہ میڈیٹ کرتا ہے, یعنی اس کے اوپر چیکس اپلائی کرتا ہے اکارڈنگ ٹو سم پالیسی کہ اس نے اس ایکسیس کو الاؤ کرنا ہے, اس ریکویسٹ کو انٹرٹین کرنا ہے یا ریجیکٹ کر دینا ہے. تو اس ریفرنس مانیٹر جو ہے وہ اس کے پاس ایک ایکسیس کنٹرول لسٹ ہوتی ہے ہر ریسورس کے لیے, یعنی آبجیکٹس اگر فرض کریں 100 آبجیکٹس ہیں تو ہر آبجیکٹ کے اگینسٹ اس کے پاس ایک لسٹ ہوگی. اس لسٹ کی ہر انٹری میں ایک یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یعنی یوزرز یہ ہوں گے یا پرنسپلز ہوں گے کہ جو اس ریسورس پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں, اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ یوزر یعنی جب بھی جو ریکویسٹ آئے گی تو سب سے پہلے یوزر کو چیک کیا جائے گا کہ کون یوزر ہے جو ریکویسٹ کر رہا ہے. اس یوزر کے اگینسٹ پھر یہ چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ یوزر یہ آپریشن پرفارم کر سکتا تھا ایکسیس کنٹرول لسٹ کے اندر جا کے, اور پھر اس کی بیسس پر ڈینائی یا انٹرٹین کی جائے گا اس ریکویسٹ کو. اب اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ACL بیسڈ اسکیم کے اندر authentication is a built-in part, یعنی in other words the user it relies on the sound authentication mechanism to be able to actually provide the access control. مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یوزر ہے کون جو ایکسیس کر رہا ہے, آپ اس کو ACL میں چیک بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے یوزر کا ریلائبلی پتہ کرانا کہ یوزر کون ہے جو ایکسیس کرنا چاہتا ہے, کیا وہ وہی ہے جو وہ کلیم کر رہا ہے. ان ادر ورڈ وہی جو آتھینٹیکیشن کے اگینسٹ ہم نے سارے ڈسکشن کی ہے, آتھینٹیکیشن کا کوئی نہ کوئی میکینزم ACL بیسڈ ایکسیس کنٹرول کے ساتھ کپلڈ ہوتا ہے ہمیشہ, جو یعنی پہلے آتھینٹیکیشن ضروری ہوتی ہے اور پھر ACL اپلائی ہو سکتی ہے. So it relies on the authentication. It is dependent on the authentication, this mechanism. Whereas just now if we look at the capabilities, یعنی جو دوسرا ہمارا میتھڈ تھا جس میں ہم نے رو وائز ڈیوائڈ کیا تھا میٹرکس کو, اس کے اندر ایک ٹکٹ یا ایک ٹوکن ایشو ہو جاتا ہے ہر کسی بھی یوزر کو یا کسی بھی پرنسپل کو. وہ ٹوکن یہ اسپیسیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جس کے پاس بھی یہ ٹوکن ہوگا, جس کے پاس بھی یہ ٹکٹ ہوگا, اس کو ایک رائٹس مل گئے, سرٹن رائٹس آن سرٹن ریسورسز. یعنی ہر ٹوکن یا ہر ٹکٹ کے اندر یہ انکوڈڈ ہوتا ہے اس ٹکٹ کے اوپر کہ یا اس کے اندر کہ یہ ٹکٹ جو ہے اس ٹکٹ کا جو کیریئر ہے, اس ٹکٹ کا ہولڈر جو ہے وہ یہ کچھ کر سکتا ہے ان ریسورسز کے اوپر. عام طور پہ یعنی ریسورسز اور پھر ان کے اگینسٹ ایک بٹ میپ جو ہے رائٹس کا بٹ میپ عام طور پہ وہ اسٹور کیا جاتا ہے اس ٹکٹ کے اندر. اب یہ جو کیپیبلٹی ہے یا یہ جو ٹکٹ ہے, یہ اس کے بارے میں ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے, جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ACL کے اندر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آتھینٹیکیشن کے ساتھ کپلڈ ہوتی ہے. آتھینٹیکیشن مینس کہ یوزر کو جاننا ضروری ہے. اس کیس میں یوزر کو جاننا ضروری نہیں ہے, آتھینٹیکیشن کے ساتھ کپلڈ نہیں ہے یہ, لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ٹکٹ ہے وہ انفورجیبل ہو, یعنی اس کو ڈپلیکیٹ یا اس کی کاپی آسانی سے نہ بنائی جا سکے, اس کو نقل نہ کیا جا سکے, یعنی اس کی نقل تیار نہ کی جا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انفورجیبل بنانے کے کسی بھی ٹکٹ کو, کسی بھی کیپیبلٹی کو ڈفرینٹ طریقے پاسبل ہو سکتے ہیں, اور آپریٹنگ سسٹمز یا جنرل سسٹمز اس میں سے ڈفرینٹ طریقے یوز کرتے ہیں. اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس میں عام طور پہ 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, یعنی ٹکٹ کو انفورجیبل بنانے کے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم یا سسٹم کے اندر کہیں پہ یعنی میموری میں ہم نے وہ ٹکٹس جو ہیں یا وہ جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ اسٹور کرنی ہیں. تو ان کو اسپیشل میموری لوکیشنز میں اسٹور کیا جاتا ہے. اسپیشل ٹیبلز ہوتے ہیں, ہارڈ ویئر بیسڈ ٹیبلز, کہ جہاں جن کے اندر ایڈیشنل میموری لوکیشنز کے ساتھ ایک ٹیگ ہوتا ہے, بالکل اسی طرح کا ٹیگ جس طرح کا ہم نے جو ہم پیج ٹیبلز ہم نے دیکھے تھے اور سیگمنٹ ٹیبلز ہم نے دیکھے تھے میموری مینجمنٹ کے اندر. تو اس کے اندر ہر جو میموری لوکیشن کے اگینسٹ ایک یا ہر پیج کے اگینسٹ ایک پیج انٹریز تھیں, اور ان کے ساتھ ان کے رائٹس اور وہ سارے ان کے بٹس تھے, اور وہ ایکسیس رائٹس وغیرہ اس کے اندر ہوتے تھے اسٹور.
اسی طرح کے ٹیگز میں یہ ٹیگنگ ہوتی ہے کہ کیا یہ میموری لوکیشن کیا کیپیبلٹی ہے، یعنی جس جگہ پہ یہ میموری لوکیشن یعنی جو میموری لوکیشن جس جگہ پہ پوائنٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم میموری میں، کیا وہ کیپیبلٹی کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں، یہ ٹیگ ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر کی سپورٹ چاہیے. تو آپریٹنگ سسٹم یہ انشور کرتا ہے کہ جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انہی ٹیگڈ لوکیشنز میں اسٹورڈ ہوں، یعنی اس کے علاوہ کہیں اور اسٹور نہیں ہو سکتی. اور ان ٹیگڈ لوکیشنز کو ریڈ اور رائٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف آپریٹنگ سسٹم کی سسٹم کالز کے ذریعے سے کنٹرولڈ مینر میں ہوتا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے، اور اس کی بڑی پرائم ایگزامپل ہے آئی بی ایم کا جو AS400 آتا تھا مین فریم ٹائپ کا کمپیوٹر، جو کافی بزنس انوائرمنٹ میں یوز ہوتا ہے اور ہوتا تھا پہلے بھی. وہ اس کی ایگزامپل ہے. اس کے اندر ٹیگڈ کیپیبلٹیز کی ایک پوری میموری لوکیشنز کا سیٹ ہوا کرتا تھا. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا طریقہ جس میں ہارڈ ویئر کی سپورٹ چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم اپنے اندر ہی ڈیٹا اسٹرکچرز میں کیپیبلٹیز کو اسٹور کرے، اور اس میں یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا اسٹرکچرز بالکل آئی نوڈز کی طرح، یعنی ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز کے اندر ایسے نوڈز ہوتے ہیں جو کہ ایکچوئل آبجیکٹس کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آئی نوڈ جس طرح پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے آبجیکٹس کو، اسی طرح سے فائلز کو، اسی طرح سے کیپیبلٹی آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آئی نوڈز کے سمجھ لیں کاؤنٹر پارٹ ہیں کیپیبلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ان کے اندر وہ تمام رائٹس اور وہ ساری چیزیں انکوڈڈ ہوتی ہیں، اور آپریٹنگ سسٹم ان کے ٹیبلز اور ان کے ٹریز اور اس طرح کی چیزیں مینٹین کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے کیپیبلٹیز کو اسٹور کرنے کا، جس کو آپریٹنگ سسٹم خود مینٹین رکھتا ہے. اور ہر کیپیبلٹی کا جو اسٹرکچر ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر، وہ کسی نہ کسی آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے آئی نوڈ پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کرنل اسپیس کے اندر سیریسلی نہیں رکھتے کیپیبلٹیز کو، بلکہ ان ٹکٹس کو ہم یوزر اسپیس ہی میں اسٹور کرتے ہیں. اور جب بھی یوزر نے کوئی کیپیبلٹی جنریٹ کرنی ہوتی ہے یا کیپیبلٹی کریٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ آپریٹنگ سسٹم سے کسی سسٹم کال کے ذریعے سے ریکویسٹ کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم وہ پرٹیکولر کیپیبلٹی اس پرٹیکولر ریسورس کے اگینسٹ یا سیٹ آف ریسورسز کے اگینسٹ کریٹ کرتا ہے، اور یوزر کو ایک ٹکٹ یا ٹوکن کے طور پہ ایک رینڈم ایک اسٹرنگ کے طور پہ ریٹرن کر دیتا ہے، یعنی ایک بفر کے طور پہ ریٹرن کر دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیپیبلٹی ہے جو تم نے مجھے ریکویسٹ کی تھی. اب اس کیپیبلٹی کو یوزر کسی کو بھی سینڈ کر سکتا ہے، ریسیو کر سکتا ہے، اور کسی کو آگے پاس بھی کر سکتا ہے. یعنی وہ یوزر اسپیس میں آپ کو ایک مل گئی چیز، اب آپ اس کو جو ہے وہ کسی میسج میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اوور دا نیٹورک بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اب اگر آپ ایک ایسی کیپیبلٹی یا ٹکٹ جنریٹ کر دیتے ہیں جس کو آپ اوور دا نیٹورک بھی سینڈ کر سکیں، کسی اور کو بھی دے سکیں، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کیپیبلٹی کو اس طرح سے انکرپٹ کیا جائے کہ وہ کاپی نہ ہو سکتی ہو. اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اگین ون وے ہیش فنکشن، میسج ڈائجسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اس طرح کی کیس میں، جو ایکچولی انکرپشن کی فارم نہیں ہے بلکہ انٹیگریٹی پروٹیکشن کی فارم ہے. اس کو بھی ایک دفعہ سمجھ لینا چاہیے. انکرپشن وہ عمل ہوتا ہے جو کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ جو ہیش فنکشن کی اپلیکیشن ہے یا جو میسج ڈائجسٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انٹیگریٹی پرووائڈ کرتی ہیں. اور یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ہم کہ کانفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ جو ہے اس کو ریڈ نہ کر سکیں، یا کسی ایسی چیز انکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انفارمیشن کو سمجھ نہ سکے کہ کیا ہے انفارمیشن. یعنی انفارمیشن اویلیبل ہے لیکن وہ ایسی فارم میں کہ کمپلیٹلی obscured ہے، اس کو کہتے ہیں انکرپشن. یعنی آپ ریڈ کر کے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. انٹیگریٹی پروٹیکشن یہ ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو ملے اس کے آتھینٹک ہونے کا یا اس کے ان ماڈیفائڈ ہونے کا، کہ جس سینڈر نے آپ کو دی ہے یہ انفارمیشن آپ تک فرض کریں 3 ہاتھوں سے ہوتی ہوئی پہنچی، تو آپ
یہ بات میک شور کر سکیں کہ یہ بیچ میں جو 3 ہاتھ انوالو ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے اس کو ماڈیفائی نہیں کیا. یہ وہی انفارمیشن ہے جو کسی اوریجنیٹر نے جو آف انفارمیشن جنریٹ کی تھی. اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی پروٹیکشن. تو جب ہم انفورجیبل ٹکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو انٹیگریٹی پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے. تو تاکہ جب بھی وہ آپریٹنگ سسٹم کو پریزنٹ کیا جائے ایز کیپیبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ یا ٹو پرفارم سم آپریشن, تو آپریٹنگ سسٹم یہ ویریفائی کر سکے کہ یہ میرا ہی ایشو کیا ہوا ٹکٹ ہے, یہ اس کی نقل نہیں ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اچھا, اب اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون اس کو پریزنٹ کر رہا ہے اس ٹکٹ کو, یعنی آتھینٹیکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں. اگر مجھے ایک ٹکٹ ایشو ہوا ہے آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے ایز کیپیبلٹی اور میں نے اپنے کسی فرینڈ کو وہ ٹکٹ دے دیا ہے, تو آپریٹنگ سسٹم کو اس سے مطلب نہیں ہے. وہ سمپلی یہ دیکھے گا کہ جب میرا فرینڈ اس کو پریزنٹ کرے گا آپریٹنگ سسٹم کو, تو آپریٹنگ سسٹم یہ دیکھے گا کہ یہ ٹکٹ کیا وہی ہے جو میں نے ایشو کیا تھا, کس کو ایشو کیا تھا اور کون پریزنٹ کر رہا ہے, یہ اس سے مطلب نہیں ہے. جو بھی پریزنٹر ہے اس کے پاس رائٹس ہیں موجود, تو اس میں آتھینٹیکیشن بلٹ ان نہیں ہوتی. تو یہ ایک چیز ہے سمجھنے کی کہ یہ آتھینٹیکیشن کے اوپر ریلائی نہیں کرتا ہے, یہ کہتی ہے ٹیکنیک. اب اس میں جو 2 مین ڈفرینسز ہیں, یعنی ایک کیپیبلٹیز میں اور ایکسیس کنٹرول لسٹ میں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک ڈیلیگیشن کا ڈفرینس ہے اور ایک ریووکیشن میں ڈفرینس ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں خیر کافی سارے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, لیکن ان کی ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ ریسرچ ٹاپک بھی ہے. لیکن ہم ان 2 کو ہم اوور ویو لے لیتے ہیں ان 2 ایسپیکٹس کا. ڈیلیگیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کو دوسرے کو وہ رائٹس پاس کر دیتے ہیں. اچھا, اب کیپیبلٹیز میں ڈیلیگیشن بہت آسان ہے. یو جسٹ ہیو ٹو پاس دا ٹکٹ ٹو سم ادر پرسن ایٹ رن ٹائم, یعنی آپ اسے نیٹ ورک کے ذریعے بھی سینڈ کر سکتے ہیں انکرپٹڈ ٹکٹ کو یا انٹیگریٹی پروٹیکٹڈ ٹکٹ کو, اور آپ ویسے بھی ایک پروسیس دوسرے پروسیس کو کسی انٹر پروسیس کمیونیکیشن میکینزم کے ذریعے سے دے سکتا ہے. آپ اس کو ہارڈ ڈسک پہ اسٹور کر سکتے ہیں ایک فائل میں, اور دوسرا پروسیس یا دوسرا یوزر اس فائل کو کسی ڈسک پہ یا فلاپی پہ یا CD پہ کاپی کر کے لے جا سکتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. It is very easy to pass the capability to other users. یعنی ڈیلیگیشن آف رائٹس جو ہے وہ کافی آسان ہوتی ہے. ایکسیس کنٹرول لسٹ کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں اونر کو کہنا پڑے گا اس ریسورس کے کہ میرے یوزر کو یا اس یوزر کو بھی اس کی ایکسیس کنٹرول لسٹ میں اس رائٹس کے ساتھ ایڈ کر لو. یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے. ایکسیس کنٹرول لسٹ میں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ ہر دفعہ یوزر آف دی ریسورس کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے کہنا پڑے گا کہ جی اس یوزر کو اس رائٹس کے ساتھ ایڈ کر لو. کیپیبلٹی میں یہ چیز آسان ہوتی ہے. اب ہم دوسری چیز لیتے ہیں ریووکیشن. ریووکیشن کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک دفعہ ایک کیپیبلٹی ایشو کر دی یا ایکسیس کنٹرول لسٹ میں کوئی انٹری ڈال دی, اب آپ نے وہ ریموو کرنی ہے. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب اس پرٹیکولر ریسورس کے اوپر اس یوزر کو کوئی ایک یہ رائٹ نہ رہے. اب یہ ریورس ہے. ایکسیس کنٹرول لسٹ میں بہت آسان ہے, آپ سمپلی ایکسیس کنٹرول لسٹ کے اندر جائیں, وہ والی انٹری ڈیلیٹ کر دیں, ایکسیس کنٹرول لسٹ جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی اور آپ کا ایک یوزر جو ہے وہ اس میں سے کم ہو گیا, اس کے پاس وہ رائٹ نہیں رہے. کیپیبلٹی میں پرابلم ہے ڈیلیگیشن کی ایزینس کی وجہ سے. ڈیلیگیشن تو بڑی ایزی تھی, آپ نے جو ہے وہ ایک ہی ٹکٹ لیا اور اس کی 50 کاپیاں جو ہیں وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دی. اب ان سب سے وہ کاپیاں لینا تو اتنا آسان نہیں ہے. جب آپ نے لیٹ سے کیپیبلٹی کی تو کئی کاپیاں بنی ہوئی ہوں گی, جب آپ نے کوئی کیپیبلٹی ختم کرنی ہے تو کیسے کریں؟ اچھا, اس کے تو خیر طریقے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم جو اپنے اندر اسٹور کر رہا ہے کیپیبلٹیز, اگر اس کو ایک خاص طریقے سے اسٹور کرے, اس کی بک کیپنگ پراپر رکھے کہ یہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ دی گئی ہے, کن کن پروسیسز کے پاس ہے. یعنی ان کیس میں جس میں یہ نیٹ ورک کے اوپر نہیں کمیونیکیٹ کی گئی بلکہ ود ان دی آپریٹنگ سسٹم اسٹور ہوئی تھی, جس طرح ڈیٹا اسٹرکچرز میں, جس طرح ہم نے کہا تھا آئی نوڈ کی ایگزامپل بھی دی تھی, اس کیس میں تو یہ آسان ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم پراپر بک کیپنگ سے ریفرنس کاؤنٹ رکھ کے یا انڈائریکٹ پوائنٹرز رکھ کے کہ ایکچوئل ریسورس کو وہ جو کیپیبلٹی کا نوڈ ہے وہ پوائنٹ ہی نہ کر رہا ہو بلکہ ایک ڈمی
اس کو پوائنٹ کر رہا ہو اور وہ ڈمی نوڈ آگے ایکچوئل ریسورس کو پوائنٹ کر رہا ہو, تو ہوگا یہ کہ آپ اس ڈمی نوڈ کو بیچ میں سے جو ہے وہ نکال دیں, اور اب جو کیپیبلٹی, تمام کیپیبلٹی چونکہ اس ڈمی نوڈ کو پوائنٹ کر رہی تھیں, اس لیے ڈمی نوڈ جو ہے وہ نل ہو گیا, اس لہٰذا اس ریسورس تک آپ کے پہنچنے کا جو پورا لنک تھا وہ ٹوٹ گیا. آپ وہ لنک توڑ دیں تو تمام کیپیبلٹیز ریووک ہو جائیں گی. اچھا, اسی طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے ون وے ہیش فنکشن اپلائی کر کے دیا تھا ٹکٹ میں, جو نیٹ ورک کے اوپر ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا, اس ون وے ہیش فنکشن کا جو چیک سم آپ نے, یا اس کا جو ہیش فنکشن کا ریزلٹ آپ نے کیپیبلٹی کے ساتھ اسٹور کیا ہوا ہے, یعنی اپنے انٹرنل آپریٹنگ سسٹم میں, اس کو چینج کر دیں. اب جو بھی کوئی کیپیبلٹی پریزنٹ کرے گا تو ظاہر ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کا جو وہ چیک سم ہے وہ میچ نہیں کرے گا, یعنی جب اس کے کیپیبلٹی والے فنکشن کے ساتھ جو اسٹورڈ ہے ون وے ہیش, اس کو کمپیئر کیا جائے گا آپریشنز کر کے اسی طرح کے, تو وہ میچ نہیں کرے گا. تو ایک ہی اسٹروک میں تمام کیپیبلٹیز جو اس ریسورس کے اگینسٹ ایشو ہوئی تھی, یا اس طرح کے رائٹس کے ساتھ ایشو ہوئی تھی, وہ ساری ریووک ہو جائیں گی. اچھا, اب ان دونوں کیسز میں پرابلم یہ ہے کہ آپ سلیکٹیولی نہیں کر سکتے, یعنی یا تو تمام کیپیبلٹیز ریووک ہو جائیں گی, یعنی اس کے تمام رائٹس ختم ہو جائیں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے 50 لوگوں کو کیپیبلٹی آگے پاس کی تھی, میں صرف XYZ کے لیے وہ والی کیپیبلٹی ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ کرنا بہت مشکل ہے کیپیبلٹیز میں, کیونکہ اس کے لیے بہت کمپلیکس قسم کی بک کیپنگ چاہیے, اور ابھی تک اس کا کوئی صحیح طریقہ جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکا ہے. اور یہ کیپیبلٹیز میں بہرحال یہ انفلیکسیبلٹی موجود ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ سلیکٹیولی رائٹس ختم کرنے ہو تو وہ کیسے کریں گے. تو یعنی یا تو ریووک آل ہوتا ہے یا نن ہوتا ہے. تو یہ مین دو ڈفرینسز ہیں کہ آپ کی ریووکیشن ایکسیس کنٹرول لسٹ میں آسان ہے, ڈیلیگیشن آف رائٹس کیپیبلٹیز میں آسان ہے. تو یہ ہماری مین ڈسکشن تھی. اب ہم کچھ کیپیبلٹیز کے ضمن میں کچھ آپریشنز دیکھ لیتے ہیں کہ جو عام طور پہ کیپیبلٹیز پہ پرفارم ہو سکتے ہیں. یعنی آپ نے ٹکٹ ایشو کیا ہے, اب اس ٹکٹ کے اوپر فردر کیا آپریشنز پرفارم ہو سکتے ہیں, یعنی یا ان جنرل ٹرمز کیپیبلٹی ڈومین میں کون کون سے آپریشنز پاسبل ہیں کرنے. اس میں 4 آپریشنز کی ایگزامپلس میں نے دی ہیں. یہ ٹینن بوم کی جو ماڈرن آپریٹنگ سسٹمز کی بک ہے, اس میں بھی ایگزامپلس گیون ہیں سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کے چیپٹر میں, اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو. یہ بیسیکلی یہ ہیں کہ ایک آپ کاپی کر سکتے ہیں, بیسیکلی آپ ایک نئی کیپیبلٹی کریٹ کریں ود دا سیم نیم, یہ آپ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں کسی کیپیبلٹی پہ, اس کا ڈپلیکیٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک کاپی آبجیکٹ کا آپریشن ہوتا ہے, کریٹ اے ڈپلیکیٹ آبجیکٹ ود اے نیو کیپیبلٹی, یعنی آپ نے آبجیکٹ ہی کی کاپی بنا لی جس کے لیے کیپیبلٹی ایشو کی گئی تھی, اس کی ایک کاپی بنائی اور اس کے اوپر ایک نئی کیپیبلٹی جو ہے وہ آپ نے ایشو کر دی with certain less rights یا more rights یا whatever, یعنی اس کاپی کو کے رائٹس اب آپ ویری کر سکتے ہیں. اوریجنل ریسورس تو وہیں کی وہیں رہی, تو ایک اس کی جو کاپی بنی ہے اس کے ساتھ آپ فردر وہ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر آپ ریموو کیپیبلٹی کر سکتے ہیں, یعنی ایک ڈیلیٹ این انٹری فرام دی کیپیبلٹی لسٹ, یعنی جتنی بھی کیپیبلٹیز اس ریسورس یا سیٹ آف ریسورسز کے لیے ایشو ہوئی تھیں ان کو آپ ریموو میں سے کسی کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ ریووکیشن بیسیکلی اس کا مقصد ہے. اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ آبجیکٹ جو ہے جو اٹ سیلف ہے وہ یا سیٹ آف آبجیکٹس ہے وہ ان افیکٹڈ رہتا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی کیپیبلٹیز کس وقت جنریٹ کی تھی, ان میں سے کسی کو آپ ریووک کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. جبکہ ایکسیس کنٹرول لسٹ کے اندر آبجیکٹ کے ساتھ کیونکہ اسٹور ہوتی ہے ایکسیس کنٹرول لسٹ, اس لیے اس آبجیکٹ کے اوپر جا کے یہ پرفارم کرنا پڑتا ہے. اچھا, پھر آپ کی جو ڈسٹروائے آبجیکٹ ہے, یعنی آپ نے جو ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تھا اس کو پرماننٹلی ریموو کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کی کیپیبلٹیز بھی ساری نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں, ریموو ہو جاتی ہیں. تو یہ 4 آپریشنس ہیں جو کہ جنرلی کیپیبلٹیز کے سسٹمز میں پرفارم کیے جاتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ جو اپلیکیشن ہے کیپیبلٹیز کی, جس میں ہمارا ایک بیسک پرنسپل بھی یوز ہوتا ہے, سیکورٹی پرنسپل جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے, وہ ہے سینڈ باکسنگ آف دی موبائل کوڈ. اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. سینڈ باکسنگ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی پروسیس کو یا کسی بھی یوزر پروسیس کو, یوزر کو, پرنسپل کو
کچھ اس طرح سے اس کے رائٹس اور جو اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں جو وہ کر سکتا ہے یعنی سسٹم کے اندر آپریشن پرفارم، اس کو ہم لمٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ وہ صرف انہی کے اندر کنفائنڈ رہے، یعنی ایسا کوڈ جو کہ ایک سرٹن ٹائپ آف آپریشن پرفارم کر سکے اور باقی کچھ بھی نہ کر سکے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کوڈ کو یا اس پروسیس کو سینڈ باکس میں بند کر دیا، یعنی سینڈ باکس کر دیا. تو عام طور پہ جو ایپلیٹس ہوتے ہیں، یعنی جیسے فار ایگزامپل جاوا کے ایپلیٹس ہیں جو آپ کے براؤزر کے اندر جو ہے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اور اس کی ایپلیٹس کی اور اس طرح کے موبائل ایجنٹس کی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے ورچوئل مشینز کے اوپر جو ہے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، یا ڈائریکٹ پروسیسر کے اوپر بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم کے اوپر بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو، کیونکہ وہ انٹرسٹڈ پاتھ میں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک سرٹن رائٹس دیے جائیں، سرٹن سیٹ آف رائٹس دیے جائیں، وہ ہمارے سسٹم کو ڈیمیج نہ کر سکیں، ہمارے سسٹم کے اندر کانفیڈینشیل انفارمیشن ریڈ نہ کر سکیں، ماڈیفائی نہ کر سکیں، اور کسی بھی سسٹم کے اندر وہ اپنے کنفائنڈ سینڈ باکس میں ایگزیکیوٹ کریں. اس طرح کے جو موبائل ایجنٹس ہیں، موبائل کوڈ ہے، اس کی ایگزامپل ہے جاوا ایپلیٹس. ان کو آپ آسانی کے ساتھ کیپیبلٹیز کے ذریعے سے آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی فورن پروگرام آیا آپ کے سسٹم میں، ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، فار ایگزامپل انسٹال ہوا ہے، جس میں ایکٹیو ایکس کے کنٹرولز ہیں یا کام کے کمپوننٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ کے سسٹم میں انٹر ہو گئی. اب یہ کہیں باہر سے آئی ہیں، آپ نے ان کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو آپ ان کو ایک پروسیس اسائن کر دیں. جیسے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک پروسیس کے اندر اس کو رن کرنا شروع کر دیں، اور اس پروسیس کو آپ سرٹن رائٹس کے ساتھ انووک کریں، کریٹ کریں. وہ رائٹس کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس آپ کی اسکرین کو ریڈ اور رائٹ کر سکتا ہے، یہ پروسیس ایک اسکریچ ڈائریکٹری کے اندر یا ایک سرٹن ڈائریکٹری کے اندر فائلز کریٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اسے کوئی نہ فائل نظر آئے گی، نہ ڈائریکٹری میں کوئی آپریشن کرنے کی اجازت ہوگی، نہ وہ اسکرین کے علاوہ کچھ اور ریڈ رائٹ کر سکتا ہے، نیٹ ورک کی ساکٹس کو یوز نہیں کر سکتا، یا ایک سرٹن ریسٹرکٹیڈ پوائنٹ آف ویو سے کر سکتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی آپ اس کو ایک سیٹ آف رائٹس، بڑے کنفائنڈ قسم کے سیٹ آف رائٹس پروسیس کے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں. تو وہ بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اگر آپ اس پروسیس کو کچھ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ کریٹ کر کے اور اس کو اسائن کر دیں. اب جب بھی وہ پروسیس کوئی آپریشن پرفارم کرے گا تو وہ کیپیبلٹی پریزنٹ کرے گا سسٹم کو، سسٹم کا جو ریفرنس مانیٹر ہے اس کیپیبلٹی کو لے کے اور اس کو چیک کرے گا، اور پھر وہ ریسورس کو الاؤ یا ڈینائی کر دے گا. تو یہ ہماری بیسک ڈسکشن تھی اسٹوڈنٹس کیپیبلٹیز کے اوپر. کیپیبلٹی ایک لیٹسٹ ریسرچ ٹاپک ہے جس کے اوپر آج کل کافی ریسرچ ہو رہی ہے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ جو مائکروسافٹ پاسپورٹ سسٹم ہے اور سسٹمز ہیں، کربروس سسٹم ہے، اس طرح سے اور آتھینٹیکیشن، آتھرائزیشن، اکاؤنٹنگ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے سسٹمز ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹم کے اندر ڈومین میں یوز ہوتے ہیں، بزنس اور ویب سروسز کے ڈومین میں یوز ہوتے ہیں، اور فیڈریٹڈ آئیڈینٹیٹیز ایک نیا پورا ایک فیلڈ ہے سیکیورٹی کے ڈومین میں، جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹمز اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر کافی آپ کو ملے گا اس کا ذکر آج کل. سنگل سائن آن سسٹمز ہیں، یہ سارے ریسرچ ٹاپکس ہیں، اور لیٹسٹ اس میں کمرشل پروڈکٹس بھی اب آ رہی ہیں. یہ زیادہ تر یہ سسٹمز کیپیبلٹیز بیسڈ ہیں، اس لیے کیپیبلٹیز نے اب ایک کافی امپورٹنٹ شکل اختیار کر لی ہے. آپ میں سے جو لوگ بھی سیکیورٹی کے ڈومین میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا ٹاپک ہے کہ اس کے اندر فردر آپ جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں. تو یہ ہماری جنرل ڈسکشن تھی کیپیبلٹیز کے اوپر اور ایکسیس کنٹرول لسٹ کے اوپر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اگلے ٹاپک میں جو اس سے ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی پالیسی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پالیسی اور میکینزم میں ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہم پالیسیز کے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ پالیسیز کیا ہوتی ہیں، اور سیکیورٹی پالیسیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا، تاکہ ان کو میکینزم سے بالکل ٹوٹلی ڈسکریمنیٹ اور سیپریٹ کرنے
کی انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کر لیں کہ یہ میکینزم ہے, یہ پالیسی ہے, ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارا بیسیکلی پالیسی میں جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکیورٹی ماڈلز بنا رہے ہیں, ہم پالیسیز بنا رہے ہیں, ہم ماڈلز کریٹ کر رہے ہیں اپنے سامنے, تاکہ ان ماڈلز کے تحت ہم سیکیورٹی میکینزمز کو ڈیزائن کر سکیں. تو یہ اس کی ہم ایگزامپلس کوئی بیسک پالیسیز کی دیکھ لیتے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ بھی ریلیٹڈ ٹاپک ہے, وہ ہے رولز اور گروپس کا ٹاپک, کہ رولز کیا ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے ابھی کیپیبلٹیز پڑھی ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیپیبلٹی مینجمنٹ ایک بہت ہی کمپلیکس صورت اختیار کر سکتی ہے اگر ہم یہ سب کچھ الاؤ کر دیں کہ فار ایگزامپل ایک یوزر کے پاس ایک کیپیبلٹی آئی, اس نے اس کیپیبلٹی کا ایک سب سیٹ کریٹ کیا, اس کے اندر لیس رائٹس تھے اوریجنل کیپیبلٹی سے, اور وہ سب سیٹ اس نے ایک اور یوزر کو دے دیا. اس یوزر نے اس کیپیبلٹی کا ایک اور سب سیٹ کریٹ کیا اور وہ ایک تیسرے یوزر کو دے دیا. اب یوزر 1 کے پاس زیادہ رائٹس ہیں سب سے, یوزر 2 کے پاس اس سے کم ہے, یوزر 3 کے پاس اس سے کم ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل کیپیبلٹیز آئیں, یعنی جس میں جیسے ایک کیپیبلٹی ہے جس میں ریسورس 1 اور ریسورس 2 کا ذکر ہے اور اس کے اندر اس کے ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ رائٹس ہیں. ایک اور کیپیبلٹی میں ریسورس 3 اور 4 کا ذکر ہے, اور ایک اور کیپیبلٹی میں ریسورس 5 اور 6 کا ذکر ہے. اب آپ نے ایک اور کیپیبلٹی کریٹ کی, چوتھی کیپیبلٹی, جس کے اندر ریسورس 2, 4 اور 6 کا ذکر ہے, اور اس کے بھی وہ رائٹس ہیں جو کہ 2 کا ایک سب سیٹ ہے, اوریجنل کیپیبلٹی میں جو 2 تھا اس کا ایک سب سیٹ ہے, 3 اور 4 کا سب سیٹ ہے, اور 6 کا سب سیٹ ہے, یا 6 پوری کی پوری ہے. اب اس مطلب یہ کہنے کا کہ یو کین کریٹ اینڈ پک اینڈ چوز اینڈ سلیکٹیولی کریٹ نیو کیپیبلٹیز فرام ایگزسٹنگ ونس ان کمپلیکس ویز, اینڈ دیر آر سو مینی کمبینیشنز پاسبل. اب جب یہ تمام کمبینیشنز کے ساتھ کریٹڈ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ جب پرولیفریٹ کرتی ہیں, جب ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اور اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہیں امنگ پروسیسز اینڈ امنگ مشینز اینڈ امنگ سسٹمز اینڈ امنگ یوزرز, اور کہیں وہ ہارڈ ڈسک پہ چلی جاتی ہیں, کہیں وہ فلاپی ڈرائیو پہ چلی جاتی ہیں, کہیں وہ سی ڈیز پہ چلی جاتی ہیں, کہیں وہ نیٹ ورک پہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی کمپلیکس مینجمنٹ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کس جو ہے وہ کس چیز کو ریووک کرنے جا رہے ہیں, کون سی کیپیبلٹیز اس سے ریووک ہوں گی. ان کی پوری ایک کمپلیکس قسم کی ہیرارکی اور ڈپینڈنسی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ کچھ گروپنگ کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ ہر بہت ہی فائنر گرینڈ اور فائنر ریزولوشن کی کیپیبلٹیز کو پک اینڈ چوز کر کے کریٹ کر سکیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رولز ڈیفائن کر دیتے ہیں. رولز کیا ہوتے ہیں؟ ان کے ایگزامپل مثال کے طور پہ ونڈوز میں یا لائنکس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتی ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, ایک پاور یوزر ہوتا ہے, ایک روٹ یوزر ہوتا ہے, ایک سمپل یوزر ہوتا ہے, ایک گیسٹ یوزر ہوتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بہت سارے ڈفرینٹ آپ نے رولز ڈیفائن کر دیے. اب یہ رولز ہیں, یعنی یہ ایڈمنسٹریٹر ایک رول ہے. جو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر کا رول ازیوم کرے گا اس کے پاس ایڈمنسٹریٹر کے تمام رائٹس خود بخود آ جائیں گے. اب آپ کے لیے یہ پرابلم نہیں رہا کہ آپ انڈیویجول یوزرز کے لیے کوئی کیپیبلٹیز کریٹ کریں, یا انڈیویجول جو ہر ڈفرینٹ ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی فائنر گرینڈ کیپیبلٹیز کریٹ کریں. آپ نے کیا کیا, ایک رول ڈیفائن کر دیا, اس کو ایک سیٹ آف کیپیبلٹیز جو ہیں اس کے لیے ڈیفائن کر دی, اور اس کو ایک ٹکٹ ایشو کر دیا ان کیپیبلٹیز کے حساب سے, اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ اب رول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو گیا اور پرماننٹلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اب آپ کے لیے پرابلم کیا رہ گئی کہ آپ نے کسی بھی یوزر کو وہ رول اسائن کرنا ہے, نہ کہ کیپیبلٹی اسائن کرنی, کیونکہ کیپیبلٹیز ساری جو ہیں, جو فرض کریں 1 ہیں, 2 ہیں یا 50 ہیں, اس رول کے ساتھ اٹیچڈ, وہ ساری خود بخود اس کو حاصل ہو جائیں گی. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم کہ ہیرارکی ہم نے کریٹ کر کے یا گروپنگ کریٹ کر کے ہم نے پرابلم کو ایزی کر دیا اپنے لیے. یعنی اب ہمارا کام جو ہے وہ رولز کو اسائن کرنا ہے. مثال یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر آپ ایک ہیرارکی آف جو رینکس ہیں یا جو اس کی ڈیزگنیشنز ہیں
وہ آپ کریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی آرگنائزیشن میں انجینئرس ہیں یا پروگرامرس ہیں, ان کے اوپر آپ کے ٹیم لیڈس ہیں, ان کے اوپر آپ کے مینیجرس ہیں, ان کے اوپر آپ کے جنرل مینیجرس ہیں, ان کے اوپر آپ کے ڈائریکٹرس ہیں, اور سب سے اوپر آپ کا چیئرمین ہے. اب یہ ہیرارکی ایک ٹری ہے پورا. چیئرمین کو جو بھی رائٹس ہیں, جو بھی اس کے جو کچھ وہ کر سکتا ہے آرگنائزیشن میں, وہ چیئرمین کے لیے ڈیفائنڈ ہے, نہ کہ پرسن ایکس وائی زیڈ کے لیے. جو بھی پرسن اس وقت چیئرمین ہوگا اس کو وہ رائٹس خود بخود حاصل ہوں گے چیئرمین کے. اسی طرح سے جو بھی پرسن اس ایکس گروپ کا مینیجر ہوگا, اس مینیجر کے لیے اس ایکس گروپ کے ضمن میں یا ایکس گروپ کے پرسپیکٹو میں کچھ رائٹس ہیں کہ وہ ایکس گروپ کے یا ایکس ٹیم کے اندر لوگوں کو ہائر کر سکتا ہے, لوگوں کو فائر کر سکتا ہے, لوگوں کو چھٹی دے سکتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ چھٹی اپروو کر سکتا ہے, لوگوں کے میڈیکل کے بلز اپروو کر سکتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ رائٹس اس کے مینیجر کے رول میں جو بھی ہے اس وقت اس کو حاصل ہیں, نہ کہ کسی یوزر کو حاصل ہیں. تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ڈفرینٹ یوزرز کو الگ الگ سے رائٹس دیتے پھریں, آپ سمپلی ان رولز کو سائن کر دیتے ہیں. تو یہ ہم کمپیوٹرز میں بھی کرتے ہیں, اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز. یہ پورے سیکورٹی ماڈلز جو ہیں ہمارے رولز بیسڈ بنے ہوئے ہیں, یعنی ونڈوز میں بھی بنے ہوئے ہیں, لائنکس میں بھی بنے ہوئے ہیں, اور جو بھی لارج اور کمپلیکس سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور پہ کیپیبلٹیز کو ود رولز ایسوسیٹ کر کے یوز کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے ماڈلز جن کی بات کی تھی وہ کیا ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے ویسے تو ماڈلز یوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں, اور لیکن جو ہم نے ایکسیس کنٹرول میٹرکس کی جو ایکسیس کنٹرول کی بات کی ہے اس میں میٹرکس جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ دو ماڈلز پہ بیسڈ ہوتا ہے. یعنی اس کی بیک گراؤنڈ میں اصل میں دو سیکورٹی ماڈلز ہیں جن کو ہم کافی سمپلیفائی کر کے اور اس کے بیسک دو رولز کے تحت 2 رولز پر ماڈل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بالکل ایک سمپلیفائڈ اوور ویو لیں گے. اصل میں یہ ماڈلز کافی کمپلیکس ہو جاتے ہیں, ان کا ایک پورا کیلکولس ہے, پورا میتھمیٹکس ہے جو کہ جن میں ڈفرینٹ پراپرٹیز بیسڈ میتھمیٹکس اور وہ پورا اس میں لاجک نکلتی ہے اس کی. لیکن ہم ان سارے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمارے کورس کے اسکوپ سے ہی باہر ہے. ہم بالکل سمپلیفائڈ ٹرمز میں ہم ان دو ماڈلز کو سمجھ لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو سیکیورٹی ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے پیچھے آخر کون سے ماڈلز ہیں, اس کے پیچھے کون سی پالیسیز کام کر رہی ہوتی ہیں. تو پہلا ماڈل ہمارا ہے کانفیڈینشیلٹی ماڈل. اس کا ایک فنی سا نیم بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیل لیپیڈولا ماڈل. یہ ڈفرینٹ اس کی ایک پیچھے ہسٹری ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کو سمپل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیلٹی ماڈل ہے. اس کی دو پراپرٹیز ہیں, دو رولز ہیں جو بیسک رولز ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں. ایک رول یہ کہتا ہے کہ سمپل سیکورٹی پراپرٹی کہلاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ a subject S may read an object O only if the compartment of O is less than or equal to compartment of S. یہ اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, میں نے دونوں رولز جو ہیں وہ یہاں پہ لسٹ کیے ہوئے. کمپارٹمنٹ آف او آپ اس کو کہہ لیں, یا اس کو آپ کلاسیفیکیشن آف او کہہ لیں, یا اس کو آپ کیپیبلٹی آف او کہہ لیں. بیسیکلی سی سے جو ہے نا اس کی ایک کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ظاہر کرنا مقصود ہے. تو یہ رول کیا کہہ رہا ہے کہ ایک سبجیکٹ ایس یعنی سبجیکٹ مینس پرنسپل میں ریڈ این آبجیکٹ او, آبجیکٹ او ہے, اونلی اف the classification of O is less than or equal to classification of S. یعنی اگر ہم نے ڈفرینٹ کلاسز میں کلاسیفائی یا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آبجیکٹس کو بھی اور سبجیکٹس کو بھی, یعنی پرنسپلس کو بھی اور آبجیکٹس کو بھی, تو جس کی یعنی آپ اسے ریڈ جب بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اس آبجیکٹ کی کلاسیفیکیشن سے ہائر ہے یا برابر ہے. اور اسی کے ساتھ دوسری پراپرٹی جو ہے وہ اسٹار پراپرٹی کہلاتی ہے, جو آپ کو سلائڈ میں بھی نظر آ رہی ہے. اسٹار پراپرٹی ایک سمپل سیکورٹی پراپرٹی ہے, ایک اسٹار پراپرٹی ہے. یہ کیا کہتی ہے کہ سبجیکٹ ایس ود ریڈ ایکسیس ٹو آبجیکٹ او may write object P if the classification of O is less than or equal to classification of P. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کے پاس O کو ریڈ کرنے کا ایکسیس ہے تو آپ P کو رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو O کی کلاسیفیکیشن ہے وہ P سے لیس ہے. ٹھیک ہے, P سے لیس ہے یا P کے ایکول ہے.
اگر اس کو ہم سمپل ورڈز میں کہیں تو وہ یہ بنے گا کہ یو مے اونلی ریڈ بلو یور کلاسیفیکیشن اینڈ اونلی رائٹ ابو یور کلاسیفیکیشن. مطلب کیا ہوا کہ سبجیکٹ یعنی یہ جو دوسری اسٹار پراپرٹی ہے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ سبجیکٹ ایس جو ہے وہ اس کی ریڈ ایکسس ہے او کے لیے. اب وہ او کو ریڈ کر کے او کے ڈیٹا کو پی میں رائٹ کر سکتا ہے کیا؟ وہ اسی صورت میں رائٹ کر سکے گا اگر کلاسیفیکیشن آف او جو ہے وہ پی سے لیس ہے. اچھا ظاہر ہے کہ او کو تو وہ ریڈ جب ہی کر سکے گا اگر اس کی اپنی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ او سے گریٹر ہے. تو او کو اس نے ریڈ کر لیا کیونکہ اس کی اپنی گریٹر ہے, اور پی میں اس نے رائٹ کر دیا اگر وہ او کی جو ہے وہ پی سے لیس ہے. اس کے اندر ایک تیسری بات بھی آ جاتی ہے کہ آپ رائٹ جو ہے وہ جب ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی بھی جو ہے وہ اس سے لیس یا ایکول ہوتی ہے. یعنی آپ سبجیکٹ ایس کین اونلی رائٹ این آبجیکٹ او اف سبجیکٹ ایس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ او سے لیس یا ایکول ہے. یعنی رائٹ ان ادر ورڈز آپ ریڈ تو کر سکتے ہیں اپنی سے اپنی یا اپنے سے نیچے والی کو, اور رائٹ صرف اپنے سے اوپر والی کو کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک پراپرٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی ماڈل میں یہی پالیسی کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی لیٹ سے کہ میں ایک رینک جو ہے وہ میں لیٹ سے آرمی کی ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کہ رینک میں کرنل رینک کا ایک آفیسر ہوں. اب اگر کوئی ڈاکیومنٹ کلاسیفائی ہو چکا ہے فار میجر رینک کہ میجر رینک کے لیول کا ایک ڈاکیومنٹ ہے تو کرنل اس کو پڑھ سکتا ہے, میجر بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس ڈاکیومنٹ کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ لو ہے یعنی کرنل کے رینک سے, لیکن کرنل اس کو ماڈیفائی یا رائٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, رائٹ ہمیشہ آپ اپنے سے اوپر والے کو کریں گے. یعنی یہ ایک عجیب سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی, لیکن سسٹمز کے ضمن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کانفیڈینشیلٹی پراپرٹی کو انشور کر رہا ہے بیسیکلی کہ آپ نے رائٹ تو کر دیا لیکن آپ ریڈ نہیں کر پاتے کہ کیونکہ ریڈ صرف جو ہے وہ ریڈ کرنا کانفیڈینشیل ہوتا ہے. یعنی آپ انفارمیشن کیا پڑھی ہوئی ہے وہ اپنے سے اوپر کے رینک کو نہیں آپ ریڈ کر سکتے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈینشیلی. اور یہ کس طرح پرووائڈ ہوتی ہے, کس میکینزم سے, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, انکرپشن کے میکینزم سے. اس کے مقابلے میں جو پراپرٹی ہے جو دوسرا ماڈل ہے وہ ہے انٹیگریٹی ماڈل. اس کا بھی ہم نے کافی ذکر کیا ہے پہلے. وہ بالکل اس کا ریورس ہے. اگر اس کی آپ پراپرٹیز دیکھیں تو وہ آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گی, آپ سلائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں اگین دو پراپرٹیز ہیں, ایک سمپل انٹیگریٹی پراپرٹی ہے اور ایک اسٹار پراپرٹی ہے. اور پہلی پراپرٹی کہتی ہے کہ سبجیکٹ ایس میں رائٹ این آبجیکٹ او اونلی اف دی کلاسیفیکیشن آف ایس از گریٹر دین کلاسیفیکیشن آف او. یعنی اونلی ٹرسٹ ایس ٹو ماڈیفائی او اف ایس ہیز ہائر رینک. میں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ انٹیگریٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اگر 3 ہاتھوں سے ہو کے چیز کوئی پہنچے آپ کے پاس تو آپ کے پاس یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ یہ بیچ میں جو 3 ہاتھ ہیں انہوں نے اس کو ماڈیفائی نہیں کیا. اب یہ اس سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹرسٹ ماڈل بن رہا ہے. یعنی دوسری پراپرٹی ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے. اسٹار پراپرٹی اگین اسی طرح کی جس طرح کی ہم نے کانفیڈینشیلٹی میں دیکھی تھی, لیکن اس کا ریورس کہ سبجیکٹ ایس ود ریڈ ایکسس ٹو او میں رائٹ آبجیکٹ پی only if the classification of O is greater than or equal to classification of P. یعنی only move information from O to P if O is more trusted than P. In other words, you may write below your classification and read above your classification. تو جو integrity model ہے, it is all about trust. یعنی do you trust that person to modify a certain document or certain resource or certain object? یعنی وہ ماڈیفائی جب ہی کر سکتا ہے اگر اس کی اپنی جو رینک ہے وہ اس ڈاکیومنٹ یا اس آبجیکٹ کی رینک سے ہائر ہو, جب ہی وہ اس کو ماڈیفائی کر سکتا ہے. یعنی آپ ادروائز اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ماڈیفائی کرے یا غلط ماڈیفائی کرے یا نہ کرے. آپ ٹرسٹ جب ہی کرتے ہیں جب آپ نے اس کو کلاسیفائی ہائر کیا وہ اس ڈاکیومنٹ سے جس کو کہ وہ ماڈیفائی کر رہے ہیں. تو جب آپ انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہائر لیول کا بندہ انٹیگریٹی لیول پہ جو ہائی ہو, وہ جس کو آپ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو, وہ اس کو آپ رائٹس دیتے ہیں ماڈیفائی کرنے کے. جب آپ کانفیڈینشیلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ ماڈیفائی کرنے کے تو رائٹس دے دیتے ہیں کہ ایک لوور رینک کا بندہ ہائر لیول کے آبجیکٹ کو ماڈیفائی کر لے, لیکن ریڈ کرنے کا رائٹس نہیں دیتے کہ وہ انفارمیشن کو ریڈ بھی کر سکے. وہ بلائنڈلی ماڈیفائی کر سکتا ہے, یعنی اس میں کچھ رائٹ کر سکتا ہے فار ادر پیپل آف ہائر رینک ٹو بی ایبل ٹو سی دیٹ ماڈیفیکیشن کانفیڈینشیلٹی میں. تو
تاکہ دوسرے لوگوں کو پریزنٹ کر دی اس نے انفارمیشن, وہ لوگ اس کو جو ہائر رینک کے ہیں وہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. اس نے تو انفارمیشن اپنی پرووائڈ کر دی اور اس کے بعد یہ آرام سے بیٹھ گیا, اس نے ریڈ نہیں کر سکا کہ کیا انفارمیشن تھی, نہ ہی یہ اپنے سے ہائر رینک کو کسی اور انفارمیشن کو ریڈ کر سکتا ہے. تو اس کو آپ ابھی ہم نے جو ایگزامپلس دیے نا یہ تو پرسنس کے ٹرمز میں دیے ہیں اور آرمی کے ٹرمز میں دیے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو آپریٹنگ سسٹم کے اندر لے جائیں تو بہت سارے ہمارے سامنے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ان ماڈلس کے اوپر جو ہے میپ ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. مثال کے طور پہ نیٹ ورک کا ایک ڈرائیور ہے, ڈیوائس ڈرائیور ہے جو کہ نیٹ ورک سے ڈیٹا لے رہا ہے. اگر اس کی رینکنگ لو ہے تو وہ سمپلی ریڈ کرے گا ڈیٹا کو نیٹ ورک سے اور بغیر سمجھے ہوئے اس کو, بغیر سمپلی اس کو کسی اور بفر کے اندر رائٹ کر دے گا, ماڈیفائی کر دے گا اس بفر کو. وہ بفر جو ہے وہ ہائر رینک کا ہے, اس بفر کو وہ مزید واپس ریڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی رینک جو ہے وہ ڈیوائس ڈرائیور کی لو ہے. وہ بفر ریڈ کون کرے گا؟ ایک ہائر ٹرسٹڈ, ایک ہائر لیول کا پروسیس جو کہ ہائر لیول پہ کیٹیگرائز ہوا ہوا ہے, کلاسیفائی ہوا ہوا ہے, اور اس طرح سے آگے جو ہے پورا ایک ٹرسٹ ماڈل بنتا چلا جائے گا. تو ٹرسٹ ماڈل فار انٹیگریٹی پروٹیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ٹرسٹ ماڈل فار کانفیڈینشیلٹی پراپرٹی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ دیز ماڈلز ایکچولی سیم اپیئر ٹو بی کانٹراڈکٹری, یعنی اگر ہم بالکل کلیئر ٹرمز میں لیں تو کانفیڈینشیلٹی مینس ریڈ ڈاؤن اینڈ رائٹ اپ, انٹیگریٹی مینس ریڈ اپ اینڈ رائٹ ڈاؤن. جب ہمیں کانفیڈینشیلٹی اور انٹیگریٹی دونوں چاہیے ہوں تو ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ کانٹراڈکٹری ماڈلز ہیں نا, تو ان کو اوور لیپ تو نہیں کرایا جا سکتا. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ کلاسیفیکیشنز اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمیں جہاں کانفیڈینشیلٹی چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ کلاسیفیکیشن ایک طرح سے کرتے ہیں, جہاں انٹیگریٹی چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ کلاسیفیکیشن دوسری طرح سے کرتے ہیں. تو کچھ پرسنل اور کچھ ڈیٹا کے لیے ہم کانفیڈینشیلٹی یوز کرتے ہیں, کچھ پرسنل اور کچھ ڈیٹا کے لیے ہم انٹیگریٹی یوز کرتے ہیں. اور ادروائز جو ہے وہ ہم دا اونلی وے ٹو سیٹسفائی بوتھ ماڈلز از اونلی الاؤ ریڈ اینڈ رائٹ ایٹ دا سیم کلاسیفیکیشن. یعنی جس چیز کو آپ نے ایک ہی کلاسیفائی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماڈلس تھے ان میں لیس دین اور ایکول ٹو کا سائن یوز ہوا تھا, تو وہ ایکول ٹو کے سائن کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو ایکچولی یوز بوتھ انٹیگریٹی اینڈ کلاسیفیکیشن ایٹ دا سیم ٹائم فار اے پرٹیکولر ٹائپ آف ڈیٹا اینڈ پرسنل. تو یہ ہمارا جو ہے وہ بیسک ماڈلز ہوتے ہیں, بیسک پالیسیز ہوتی ہیں جو ہماری کام کر رہی ہوتی ہیں. جسٹ ٹو ایز اے سائڈ بار میں یہ مینشن کر دوں کہ جو کانفیڈینشیلٹی ماڈل ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے انٹیگریٹی ماڈل کے مقابلے میں. انٹیگریٹی ماڈل عام طور پہ ایک کیپیبلٹی اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز میں زیادہ یوز ہو سکتا ہے. جب آپ ٹکٹس دیتے ہیں اور آگے پورا ایک ٹرسٹ ماڈل بنتا ہے, تھرڈ پارٹی اتھینٹیکیشن ہے, یہ جو کیز وغیرہ کی ویری سائن وغیرہ کی جو کیز ہوتی ہیں اس میں, کہ جب آپ کی تھرڈ پارٹی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرسٹ ماڈل چاہیے ہوتا ہے. لیکن کانفیڈینشیلٹی ماڈل جو ہے وہ جنرلی انکرپشن جو ہے وہ بہت یوز ہوتی ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے سینیریوز میں یوز ہوتی ہے. جو کامن کرائٹیریا جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی کے پرنسپلس کے تحت, اس میں بھی زیادہ تر انٹیگریٹی ماڈل ہی یوز ہوا کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پالیسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چائنیز وال پالیسی. اس کا بھی نام عجیب سا ہے لیکن ایکچولی یہ, اور اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل پالیسی کی میں دے سکتا ہوں کہ سیپریشن آف ڈیوٹی پالیسی. یہ دونوں پالیسیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بیفور وی اینڈ دس لیکچر. سیپریشن آف ڈیوٹی پالیسی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک رول بنا دیتے ہیں کہ اف آپ بینک سے جو ہے وہ اماؤنٹ ڈرا کرنا چاہتے ہیں, اف دا اماؤنٹ از اوور لیٹ سے 10,000 روپیز, دین چیک از اونلی ویلڈ اف اٹ از سائنڈ بائی 2 authorized پیپل. میں نے ایک رول بنا دیا بینک میں کہ اگر 10,000 سے اوپر کا چیک ہے تو آپ کو 2 authorized سگنیچرز چاہیے اس کو کیش کرانے کے لیے. یہ ایک رول بنا دیا. اب یہ ایک سیکورٹی پالیسی بن گئی ہے اور اس میں آپ, اور پھر ہم نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ 2 people must be different. اب پالیسی میں کیا آ گیا؟ رول ممبرشپ آ گئی کہ کیا وہ آتھرائزڈ ہیں. آتھرائزڈ پیپل کون سے ہوتے ہیں؟ وہ آتھرائزڈ پیپل کا ایک رول ڈیٹرمن ہو گیا, ان کی سرٹن رائٹس ہو گئے, اور اس رول میں 2 different people you need ایکچولی. تو یہ سارا پھر اس کے اوپر میکینزمس بلڈ ہوں گے سارے. تو اسی طرح سے جو چائنیز وال پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ایگزامپل ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ 2 لائرز ہیں ایکچولی L1 اینڈ L2 ایک فرم F کے اندر, اور F جو فرم ہے وہ بینکنگ کے سسٹمز میں ایکسپرٹ پرووائڈ کرتی ہے, لائرز پرووائڈ کرتی ہے. تو
اف ایک بینک نے دوسرے بینک کے اوپر ایک مقدمہ کر دیا کسی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے تحت, تو L1 اینڈ L2 ایچ کین ورک فار ایدر بینک 1 اور بینک 2 اینڈ نو لائر کین ورک فار اپوزٹ سائڈز ان دا سیم کیس. یعنی ایک ہی فرم کے جو دو لائرز ہیں وہ دو ڈفرینٹ بینکس جنہوں نے ایک دوسرے پہ مقدمہ کیا ہوا ہے ایک ہی کیس کے اندر, وہ ایک ہی فرم کے لائر دونوں کو ریپرزینٹ الگ الگ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک دوسرے سے آپس میں نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ پیچھے سے ایک ہی فرم کے ہیں. تو بیسیکلی پرمیشن ڈیپینڈ آن دی یوز آف ادر پرمیشنس. یعنی اس میں پرمیشن جو ہے ٹو ایکچولی ایکسس دا ریسورس اٹ ڈیپینڈز آن یوز آف ادر پرمیشنس کہ دوسری اور کیا پرمیشنز ہیں اس کے ساتھ ڈیپینڈنٹ. یعنی اس سے پہلے پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ وہ ایک ہی فرم کے نہ ہوں اور وہ جو ہیں وہ ادر سائڈ پہ ایک ہی کیس میں نہ ہوں وغیرہ وغیرہ. اب اس طرح کی پالیسیز کو آپ ایکسس کنٹرول میٹرکس جس کے ہم نے ذکر کیا تھا اس سے ریپرزینٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ایک پالیسی دوسری پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اور ایک سیریز آف ڈیپینڈنسیز کریٹ ہو سکتی ہے. یعنی اگر اس پالیسی کو اور الیبوریٹ کیا جائے تو یہ اے سی ایل کے اندر جو ہو سکتی ہیں ریپرزینٹ, یا اے سی ایل کے تحت جو ریپرزینٹ ہو سکتی ہیں وہ وہی ہیں جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لی, یعنی انٹیگریٹی ماڈل اور کانفیڈینشیلٹی ماڈل. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے جنرل پالیسیز اور ماڈلس جو سیکورٹی ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیے, اور اس سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم کچھ بیسک پالیسی اور میکینزم کے درمیان ڈفرینشیشن کر سکیں. میکینزم ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, ٹکٹس ہوتے ہیں, وہ کیسے کریٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے پیچھے جو ماڈلس کام کر رہے ہیں وہ ایکچولی یہ دو ہیں. تو یہ ہم اس کو ایمفسائز کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم کن ماڈلز اور کن پالیسیز کے تحت یہ پورے سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں. تو ہم نیکسٹ ٹائم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور ہم اگلے ٹاپکس کو دیکھیں گے, ہمارے آپریٹنگ سسٹم کے ایگزامپلس دیکھیں گے کہ اس میں یہ پالیسیز ساری کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے ونڈوز بیس سسٹمز اور لائنکس بیس سسٹمز اور فائل سسٹمز وغیرہ کیسے پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ, اور نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو انشاءاللہ. السلام علیکم.